अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक शैतानी बिल्ली की पुरअसरार कहानी। खान बाबा, आपको कितनी बार कहा है इस बिल्ली को खाने की मेज़ पर ना आने दिया करो। अरसल ने कदरे गुस्से से कहा तो गुलाब खान बोला, साहब आइंदा शिकायत ना होगी, और हाँ इसको किसी और जगह छोड़ कर आओ, दूर कहीं। अरसल साहब, मैं तो इसे ग्रीन टाउन से बाहर छोड़ आया था, लेकिन ये मेरे आने से पहले ही घर पहुंच गई। उफ खुदाया, तुम भी एक काम ढंग से नहीं कर सकते, अरसल झल्ला कर बोला। इससे पहले कि गुलाब खान कुछ बोलता, वो बिल्ली घर से बाहर लॉन में आई और अरसल की गाड़ी की सीट को अपने नाखूनों से खुरचना शुरू कर दिया, जिससे उसकी सीट फट गई और वो गाड़ी का नुकसान करके मज़े से बाहर निकल गई। नाइला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय स्वीट हार्ट, अरसल ने आवाज़ लगाई। ओके, लंच कर लेना याद से, नाइला ने पास आकर कहा। यार प्लीज़, मुझसे नहीं किया जाता लंच, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे डाइट फूड से। देखो अरसल, मैं तुम्हारी सेहत के लिए ही उबला हुआ और हेल्दी खाना रखती हूँ, पता है ना, चटपटा और मसालेदार खाना खाकर तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाती है। ओके, मैं कर लूँगा लंच, लो टिफ़िन बॉक्स मुझे दो, देर हो रही है, अरसल ने कहा। और जैसे ही लॉन में आकर उसने गाड़ी का शीशा खोला तो सीट का ये हाल देखकर हैरान रह गया। उसे शदीद गुस्सा आया। अचानक उसकी नज़र बाएं तरफ बैठी हुई उस काली बिल्ली पर पड़ी जो कि उसे घूर रही थी, जैसे बदला लेने के बाद दिल ही दिल में अपनी फतह का ऐलान कर रही हो। अरसल को गुस्से के मारे कुछ नहीं सूझा। उसने पास पड़ा हुआ पत्थर का टुकड़ा उठाया और ज़ोर से बिल्ली पर फेंक दिया, जो बिल्ली के टांग पर लगा और वो गुर्राती हुई वहाँ से भाग गई। अरसल एक काबिल नौजवान था और मुल्क की एक मल्टीनेशनल कंपनी में आला ओहदे पर फाइज था। माँ बाप तो उसके थे नहीं, बचपन में इंतकाल हो चुका था। वो इस दुनिया में अकेला था, इसलिए उसे बचपन बखूबी याद था कि किस तरह वो अकेला हर मुसीबत और परेशानी से लड़कर जवान हुआ था। वो अपने माँ बाप को बहुत याद करता था, उनकी वालेहाना मोहब्बत और यादें इसके लिए हवा के ताज़ा झोंके से कम नहीं थीं। अकेलेपन और माँ बाप के बिछड़ने के गम ने उसे बेहद हसास बना दिया था और वो एक मशीन की तर्ज की ज़िंदगी बसर कर रहा था। उसकी परवरिश गुलाब खान ने की थी, जो कि उसके बाप का ख़ास मुलाजिम था। वक्त का पहिया घूमता रहा और वो सिविल इंजीनियरिंग करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की हैसियत से खिदमत सरअंजाम देने लगा। उन्हीं दिनों उसकी दोस्ती उसकी कोलीग नाइला नामी एक लड़की से हुई। उनकी दोस्ती परवान चढ़ती रही। नाइला का उसकी ज़िंदगी में आना था कि जैसे बाहर आ गई हो। वो अपनी हर बात उसके साथ शेयर करने लगा। अरसल को लगता था कि नाइला के आने से वो मुकम्मल हो गया है। कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला और फिर जल्द ही उनकी शादी हो गई। शादी के बाद उनकी ज़िंदगी खुशगवार अंदाज में अपनी डगर पर चलने लगी। सब ठीक ठाक चलता रहा। अरसल को गवारा नहीं था कि उसकी बीवी जॉब करे। यूँ उसने फ़ैसला किया कि नाइला तुम घर संभालना, जबकि बाहर के काम करना मर्द का काम होता है, औरत घर संभालती है। नाइला भी उसकी खुशी में खुश थी। अरसल ने घर आकर टाई उतारते हुए नाइला से कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या राज है जनाब की खुशी का? बस सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। उफ़, एक तो तुम और तुम्हारे सरप्राइजेस। अच्छा आंखें बंद करो। अरसल के कहने पर नाइला ने आंखें बंद कर लीं। अब आंखें खोलो, अरसल ने कहा तो नाइला ने आंखें खोल लीं। अरसल के हाथों में गाड़ी की चाबी थी। अरे वाह, गाड़ी मिल गई तुम्हें, कंपनी की तरफ से है क्या? गाड़ी ही नहीं, कंपनी की तरफ से खूबसूरत और आलीशान घर भी मिला है हमें। मेरा ट्रांसफ़र लाहौर से इस्लामाबाद हो गया है, हम दोनों वहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन हमारा ये घर कितना अच्छा है, कुछ अरसा पहले ही तो रिनोवेशन हुई है यहाँ। लेकिन मुलाजमत के साथ चलना पड़ता है ना, अब हमें इस्लामाबाद जाना होगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे मियाँ की तरक्की हो गई है और तुम हो के। अरे नहीं अरसल, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। कब चलना है हमें? ये हुई ना बात, आज सामान पैक करना शुरू कर देते हैं, कल शाम तक हम निकल जाएंगे। कंपनी की तरफ से उन्हें खूबसूरत बंगला मिला था जिसमें वो शिफ्ट हो गए। नाइला और अरसल बागीचे में बैठे चाय पी रहे थे। वो मोबाइल पर बात करते हुए कुछ टाइप करते हुए मुस्कुरा रहा था, जबकि नाइला चाय के सिप लेते हुए उसका जायज़ा ले रही थी। क्या बात है जो मन में लड्डू फूट रहे हैं? कुछ नहीं, बस वैसे ही, दोस्त ने जोक भेजा था।
اچھا ٹھیک ہے، یہاں تمہیں کیسا لگ رہا ہے سب؟ بس اچھا ہے ارسل، لگتا ہے تمہیں یہ گھر پسند نہیں آیا۔ نہیں ایسی تو بات نہیں، گھر اچھا ہے، پر ہم کتنے دن سے کہیں گھومنے نہیں گئے نا۔ مجھے اسلام آباد کی رونقیں دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور آپ کے پاس تو وقت ہی کہاں ہوتا ہے میرے لیے۔ ارے اتنی سی بات، چلو آج ہم پہلے ہیپی لینڈ پارک چلیں گے، شام کو میوزیم دیکھیں گے، پھر شاپنگ کرنے کے بعد ڈنر بھی باہر ہی کریں گے۔ ارسل آپ کو پتہ ہے مجھے میوزیم دیکھنے کا کتنا شوق ہے۔ سنا ہے اسلام آباد کے میوزیم میں آثار قدیمہ کی بہت نشانیاں ہیں۔ مجھے پرانے آلات اور اس زمانے کی چیزوں سے بہت دلچسپی ہے۔ آئی نو یار، مجھے تمہاری ہر پسند کا پتہ ہے۔ اچھا ارسل، کیا وہاں حنوط شدہ ممی بھی ہوتی ہیں؟ ارے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، کبھی مصر گئے تو تمہیں حنوط شدہ ممیاں دکھاؤں گا۔ وہاں یہ مت کہہ دینا کہ مجھے یہ ممی پسند آ گئی ہے، اسے گھر لے چلیں۔ ویری فنی، مجھے صرف دیکھنے کی حد تک شوق ہے، وہ بھی شیشے کے پیچھے سے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے ممی سے۔ چلو میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اب تو خوش ہونا تم مجھ سے؟ ارسل نے گاڑی میں سونگ کی آواز مدھم کرتے ہوئے پوچھا۔ میں کب خوش نہیں ہوتی تم سے؟ ہاں آج بہت مزہ آیا، ہم کتنی جگہ گھومے ہیں نا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے خوشگوار موڈ میں گھر کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ارسل نے گاڑی کو بریک لگائی اور گاڑی ایک چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ رہ گئی۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روک دی آپ نے؟ وہ سامنے لگتا ہے کوئی چیز آ گئی تھی۔ کہاں؟ مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آئی یار، میں نے ایک کالی بلی کو دیکھا تھا۔ ارے بہت ہو گیا مذاق ارسل، اب یہ کہو کہ وہ کالی بلی یعنی جنگلی بلی نائلہ تم ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں نائلہ، آئی ایم ویری سیریس، ارسل نے کہا اور آگے گاڑی بڑھا دی، جبکہ پچھلی سیٹ پر کالی بلی اپنی لال لال آنکھوں کے ساتھ دونوں کو گھور رہی تھی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن بلی نے اسے نہایت پریشان کر رکھا تھا۔ ارسل نے اپنی گاڑی کی سیٹ کو دیکھا جو کہ کھرچ دی گئی تھی۔ اسے بہت غصہ آیا اور پتھر کا ٹکڑا اٹھا کر بلی کو دے مارا، جو کہ اس کی ٹانگ پر لگا اور وہ غراتے ہوئے بھاگ گئی۔ اسی رات جب سب سو رہے تھے، بلی ارسل کے بیڈ پر آ گئی اور اس کے چہرے پر اپنے ناخن مارنے لگی۔ ارسل چلا اٹھا، نائلہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ جب انہوں نے بلی کو دیکھا تو ارسل نے دوسرے کمرے میں جا کر گلاب خان کو آواز دی۔ خان بابا، آپ کو ایک کام کہا تھا، وہ بھی نہیں کر سکے آپ۔ لگتا ہے آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، یادداشت کمزور ہو گئی ہے آپ کی۔ کیا ہوا چھوٹے سیٹھ جی؟ وہ منحوس بلی ابھی تک گھر میں ہے۔ صاحب جی میں اسے چھوڑ کر آیا تھا کہیں، وہ پھر سے آ گئی ہے کیا؟ مجھے نہیں پتا، کل اگر بلی اس گھر میں دیکھی تو تمہارا آخری دن ہوگا اس گھر میں۔ آپ فکر نہ کرو سیٹھ جی، میں وعدہ کرتا ہوں کل بلی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اگلے دن نائلہ اور ارسل جب کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ گلاب خان نے بلی کو پکڑا ہوا ہے اور وہ بڑے پیار سے اسے دودھ پلا رہا تھا۔ شاباش، پی جا سارا دودھ، پی جا پیاری بلی۔ گلاب خان، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا بلی نظر نہ آئے اور تم اسے کسی بچے کی طرح گود میں بٹھا کر دودھ پلا رہے ہو۔ سیٹھ جی ٹینشن نہ لو، اس دودھ میں زہر ملا دیا ہے میں نے، بلکہ چوہے مار دوائی ڈالی ہے، اب یہ چوہے کی موت مرے گی کمینی۔ گلاب خان ہنستے ہوئے بولا، ویل ڈن، یہ ہوئی نا بات۔ ارے بہت غلط بات ہے، کسی جانور کو اس طرح مارنا گناہ ہے، اور جو اس نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے نائلہ وہ۔ ارسل نے کہا تو گلاب خان اس بات میں سر ہلانے لگا، جو کہ بلی کو تقریباً سارا دودھ کا پیالہ پلا چکا تھا۔ جو بھی ہے یہ غلط ہے، ہمیں ایسے کسی کی جان لینے کا کوئی حق نہیں۔ اچھا اب رونا مت شروع کر دینا نائلہ، میرے پاس اپنی بلی ہے جو کہ مجھے بہت پیاری ہے، میری پیاری جنگلی بلی۔ ارسل نے کہا تو نائلہ نے اسے مکہ مار دیا، جبکہ ارسل ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنے پیٹ کو پکڑ کر رہ گیا۔ رات کو اچانک رونے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی جانور چیخ رہا ہو۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں تیز ہوتی گئیں اور پھر رات کی تاریکی میں ایک سایہ گھر کی دیوار پھلانگ کر گھر کے سیکنڈ فلور پر چڑھنے لگا۔ اس کا رخ گلاب خان کے کمرے کی طرف تھا۔ گلاب خان جو کہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہا تھا، رونے کی آوازیں سن کر اٹھ بیٹھا۔ ابے یہ ایک اور بلی کہاں سے آ گئی؟ پہلی سے جان چھوٹی تھی، ایک اور مصیبت آ گئی نیند حرام کرنے۔ گلاب خان نے بیزاری سے اٹھتے ہوئے اپنا چشمہ پہنا اور بڑبڑاتے ہوئے بلب روشن کیا۔ سامنے کھڑکی کی طرف دیکھ کر اس کا رنگ بھگ سے اڑ گیا۔ وہی بلی اس کے سامنے کھڑی اسے گھور رہی تھی، جسے اس نے آج مار کر باغیچے کی پچھلی طرف دفن کیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ایک چیز مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟
وہ سوچ کر رہ گیا کہ اچانک اس بلی نے گلاب خان پر چھلانگ لگا دی۔ گلاب خان اس اچانک نازل ہونے والی آفت کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ بلی نے اس کی گردن پر اپنے پنجے گاڑ دیے۔ اس کی آنکھوں سے وحشت اور بدلے کی خواہش صاف نظر آ رہی تھی۔ گلاب خان نے بہت کوشش کی کہ اپنا گلا چھڑائے، پر اس مردود بلی کی آہنی گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ گلاب خان کی تو سانس اٹک کر ہی رہ گئی۔ گلاب خان بوڑھا صحیح پر ایک مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک بلی اسے پچھاڑ دے گی۔ اس کی سانسیں اب گھٹی گھٹی کم ہونے لگی تھیں۔ اس کے نرخرے سے خون بہنے لگا، جبکہ بلی کسی وحشی جانور کی طرح اسے بری طرح بھنبوڑ رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں اگر یہ منظر کوئی کمزور دل دیکھ لیتا تو یقیناً اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ بلی خون میں لت پت نظر آ رہی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ گلاب خان زندگی کی بازی ہار چکا ہے تو وہ مکروہ چہرے کے ساتھ اسی طرح رات کی تاریکی میں غائب ہو گئی۔ اگلی صبح جب انہیں گلاب خان کی لاش ملی تو نائلہ کی چیخ نکل گئی۔ ارسل بھی لاش کو ایسے کٹے پھٹے دیکھ کر ششدر تھا۔ غم سے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ گلاب خان اس کا بہت خاص ملازم تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا ارسل؟ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا نائلہ۔ میں پولیس کو بلاتا ہوں، ایسے معاملات میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ دیر بعد جب پولیس کی جیپ آ گئی، انسپیکٹر اپنے ساتھ 3 کانسٹیبل لایا۔ گھر کے مکینوں کو سائڈ پر کرتے ہوئے ہدایات دینے لگا۔ پیچھے ہٹ جائیں، کوئی لاش کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جی بہتر۔ ارسل نے نائلہ کا ہاتھ پکڑا اور سائڈ پر ہو گیا، جبکہ انسپیکٹر لاش کا جائزہ لینے لگا۔ یہ تو کسی جانور کا کام لگتا ہے، جیسے کسی بھیڑیے نے لاش کا یہ حشر کیا ہو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، پر وہ کیوں کریں گے ایسا، اور وہ بھی اس انداز میں؟ یہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا مسٹر۔ آپ دونوں کو بھی ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ سرد رات اور اوپر سے دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ رات کے پچھلے پہر نائلہ کو پیاس لگی تو وہ پانی پینے کے لیے اٹھی۔ کچن میں جا کر اس نے دیکھا کہ وہی بلی فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر غرانا شروع کر دیا۔ ابھی تک اس کے دانتوں پر خون لگا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نائلہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ بلی کی بدرو ہے جسے گزشتہ دنوں دودھ میں زہر ملا کر مار دیا گیا تھا۔ اندھیرے میں اس کا مکروہ چہرہ دیکھ کر وہ بہت خوف کا شکار ہو چکی تھی۔ نائلہ نے بلی کو دیکھ کر زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ ارسل نے آواز سنی تو فوراً بھاگا۔ بلی نائلہ کی شہرک پر اپنے دانت رکھنے ہی والی تھی کہ ارسل نے کوئی چیز اٹھا کر اسے دے ماری۔ اگلی صبح وہ ہوش میں آئی تو بہت ڈری سہمی تھی۔ ارسل، میں اکیلی گھر میں نہیں رہ سکتی، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ پاگل مت بنو نائلہ، میری جاب کا مسئلہ ہے، کہاں جائیں گے ہم؟ مجھے نہیں پتا، پر مجھے اس گھر میں اب بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے تمہیں بھائی؟ تم نے دیکھا نہیں تھا وہ بلی کو جو کہ… مجھے پتا ہے تم کیا کہنا چاہتی ہو، فی الحال تم ایسا کچھ مت سوچو۔ میرے ایک جاننے والے بزرگ ہیں، میں ان سے بات کروں گا، اس مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ ٹھیک ہے ارسل، ایسا کرو تم ہنا کو بلا لو، جب تک میں نہیں آ جاتا وہ تمہارے ساتھ رکے گی۔ ہنا نائلہ کی بہترین دوست تھی، وہ بھی کچھ عرصے سے اپنے شوہر کے ساتھ گرین ٹاؤن کے پاس ہی شفٹ ہو چکی تھی۔ ابھی تک نائلہ اس علاقے میں اس سے 1-2 بار ہی ملی تھی۔ اگلے دن نائلہ نے ہنا کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بہت خوش تھی اس سے مل کر۔ دونوں کافی ٹائم بعد ملی تھیں، اس لیے ان کی باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ نائلہ بھی کچھ دیر کے لیے رات والے واقعے کو بھول چکی تھی۔ نائلہ، اب بھی تم ڈائجسٹ پڑھتی ہو کیا؟ ہاں ہنا، کبھی کبھی، پر تم کیوں پوچھ رہی ہو آج؟ ویسے ہی، ہم کالج میں پڑھا کرتی تھی نا چھپ چھپ کر۔ میں تو اب بھی پڑھتی ہوں۔ ہاں وہ تو ہے، کوئی مووی دیکھیں کیا؟ میرا تو آج ہارر مووی دیکھنے کا دل کر رہا ہے۔ اور نائلہ، تم نے ایس امتیاز کی وہ کہانی پڑھی تھی جس میں لاش زندہ ہو جاتی ہے، اپنے قاتلوں کو اذیت ناک موت مارتی ہے؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو ہنا؟ ایک تو مجھے پہلے ہی اتنا ڈر لگ رہا ہے، اور تم ہو کہ پلیز اسٹاپ دس۔ اچھا نہیں کرتی ہنا، ہمارے گھر بلی کا بھوت ہے۔ بلی کا بھوت؟ واٹ؟ اب تم مجھے ڈرا رہی ہو تاکہ میں ہارر مووی کی فرمائش نہ کروں؟ نہیں، قسم سے، میں نے کل بلی کی روح کو دیکھا ہے جسے ہم نے کچھ دن پہلے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ واو، تمہیں تو چاہیے تھا اس کے ساتھ سیلفی لے لیتی، پھر اپنا سٹیٹس لگا کر کہتی سیلفی ود کیٹس بھوت۔ نائلہ نے ہنستے ہوئے کہا۔
اچھا اڑا لو تم مذاق میرا. اچھا ناراض مت ہو، ویسے میں ان چیزوں کو نہیں مانتی ہوں، صرف تفریح کے لیے ڈر ڈائجسٹ یا ہارر موویز وغیرہ دیکھتی ہوں. محض میرے لیے یہ ایک تفریح ہے، حقیقت میں یہ چیزیں دور دور تک ہماری زندگی میں نہیں ہوتی. اسی شام کو جب ہنا کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہ بلی اچانک آ گئی. پہلی بار اس نے جسامت میں اتنی بڑی بلی دیکھی تھی. اس کی لال انگارہ آنکھیں، بڑھتے ہوئے ناخن اور نوکیلے دانتوں پر جمع ہوا خون. اسے دیکھ کر ہنا کو ڈر لگنے لگا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ مردود بلی ہے جو کہ خون کی پیاسی بن چکی ہے. بلی آہستہ آہستہ قریب آتی گئی. ہنا نے اسے بھگانے کی کوشش کی پر بلی نے چھلانگ لگائی اور اس کی کلائی پر کاٹ لیا. خون کا فوارہ نکل پڑا. ہنا زور سے چلائی. اس کی چیخ سن کر نائلہ نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا پر وہ اندر سے بند تھا. کچھ دیر بعد دروازہ خود ہی کھل گیا. نائلہ اندر داخل ہوئی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے. پوری بیڈ شیٹ خون سے بھری ہوئی تھی اور ہنا کے ساتھ بھی گلاب خان جیسا حشر ہوا تھا. وہ بلی ابھی بھی وہاں بیٹھی غرا رہی تھی. نائلہ گرتی پڑتی بھاگنے لگی لیکن وہ شیطانی بلی اس کے سر پر پہنچ چکی تھی. جیسے ہی نائلہ نے بے اختیار آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو وہ مردود بلی یکدم غائب ہو گئی. اس واقعے کے بعد تو کافی خوف و ہراس پھیل چکا تھا. پولیس ایک بار پھر سے ناکام ٹھہری تھی. پولیس کی تفتیش کے مطابق کسی بھیڑیے نے اس کا گلا کاٹا تھا. ارسل کے بیان کے مطابق یہ واقعات تب سے ہو رہے تھے جب سے انہوں نے بلی کو مارا تھا. اس کے بعد پولیس نے رسمی کارروائی کے طور پر اس جگہ کی کھدائی کی تو بلی کی ہڈیوں کا پنجرا ملا. یوں اس کیس کی گتھی سلجھانے میں بھی پولیس ناکام رہی اور کچھ دن بعد سب اس چیز کو بھول گئے. ارسل اور نائلہ اب سب سمجھ چکے تھے اگر وہاں ٹھہرے تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. جیتی جاگتی کسی چیز سے لڑائی تو ممکن ہے پر وہ اس مردود بلی کا کچھ نہیں کر سکتے. بے شک دونوں نے غازی شاہ کے دربار سے تعویذ لے کر گلے میں ڈال لیے تھے. وہ بلی ان کا کچھ نہیں کر سکتی تھی پر انہیں اکثر ڈراتی رہتی تھی. اس لیے ارسل نے اپنا ٹرانسفر واپس دوسرے شہر میں کروا لیا اور اس خوفناک شیطانی بلی سے جان محفوظ کر لی. ارسل، کیا تمہیں ابھی بھی ڈر نہیں لگ رہا؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ہم وہ گھر چھوڑ کر آ گئے ہیں. میں نے اپنے دوست کے توسط سے ایک بزرگ سے بھی بات کی تھی. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک غیر مرئی مخلوق تھی جو کہ بلی کی شکل میں ہمارے ساتھ ہمارے گھر پہنچ گئی تھی. پھر اس نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا اور جب زہر ملا دودھ پینے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی تو تب اس کی شیطانی بدرو ہمیں گھر میں نظر آنے لگی. انہی بزرگ نے غازی شاہ کے دربار سے تعویذ لے کر گلے میں پہننے کے لیے کہا تھا. اللہ کے کلام کے آگے یہ شیطانی بلائیں کچھ نہیں کر سکتی. اس واقعے کو بہت عرصہ گزر چکا ہے لیکن جب بھی یہ یاد آتا ہے تو خوف کے مارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.